अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा घर मेरी जन्नत, महदूद रहिए, महफूज रहिए, घर रहिए, महफूज रहिए। रिजवान रौनक और वरदा शुजा ने आपको ज्वाइन किया है। पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की 24/7 ये ट्रांसमिशन चल रही है। आगाही मुहिम है एक्चुअली ये कि अवेयर किया जाए लोगों को किस तरह से इससे बचा जा सकता है, किस तरह कौन से इक़दामात ऐसे हो सकते हैं, कौन सी तदाबीर ऐसी हो सकती हैं कि आप अपने घर में रहें, महफूज रहिएगा। और यकीन कीजिएगा कि अगर आप अपने आप को महफूज रखते हैं, अपने आप को महदूद रखते हैं, समाजी फासला, समाजी दूरी का एहसास रखते हैं, तो आप अपने बहुत से प्यारों को, अपने घर वालों को भी इससे महफूज रख सकते हैं। और यहाँ पर जितना अपने आप को महदूद रखेंगे, यही चीज़ ज़मानत होगी कि आप खैरियत से रहेंगे, दूसरे तक भी आप से वायरस मुंतकिल नहीं होगा, ना किसी दूसरे से आप तक मुंतकिल होगा। और कोई एक इंसान, किसी ख़ानदान का फ़र्द अगर ये वायरस कैच करेगा तो उसके तमाम तर फैमिली मेम्बर्स जो हैं उनके अफेक्ट होने का भी ख़तरा पैदा हो जाता है। और हम देखते हैं कि घरों में मुख्तलिफ अमराज का शिकार लोग होते हैं तो उनका ज़ाहिर है इम्यूनिटी लेवल भी उतना वीक होता है, तो वो ज़्यादा जल्दी कैच कर लेते हैं उस वायरस को। तो आप घरों से बाहर मत जाइए ताकि वायरस आपके घरों तक ना आए। नाज़रीन, पाकिस्तानी दुनिया भर में जहाँ पर भी मुकीम है एक दूसरे की मदद करते हैं, वहाँ पर दीगर कम्युनिटीज़ की मदद करते हैं। और इसी हवाले से अभी हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर, स्काइप पर ज्वाइन किया है हमें हाफिज मोहम्मद शबीर साहब ने, डायरेक्टर पाकिस्तान कुवैत बिजनेस सेंटर हैं, उनसे हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, आपने हमें वक्त दिया है। कुवैत में मुकीम जो पाकिस्तानी हैं उनकी वेलबींग के हवाले से आपकी बहुत सी कोशिशें हैं, काविशें हैं। बताइएगा कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है, क्या पाकिस्तानी भी वहाँ पर कुछ ऐसे हैं जिन्होंने ये वायरस कैच किया है? थोड़ी सी सूरत हाल पर रोशनी डालिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तानी ऑलमोस्ट काफ़ी सेफ हैं, लेकिन कुछ तादाद में अफेक्टेड हुए हैं। ऑलमोस्ट हमारा फिगर नाउ 60 के करीब जा रहा है, लेकिन ये बहुत बहुत ही थोड़ा, अगर हम इंडिया को कंपेयर करें तो वो 400 प्लस में चले गए हैं। तो दूसरे कंट्रीज को कंपेयर करें, हमने शुरू से ही एक सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस ने, सफारतखाना पाकिस्तान ने मिलके। लेकिन इसके बावजूद ये जो हुआ है, ये जॉइंट अकोमोडेशन की वजह से या जॉइंट वर्क होता है जहाँ पे, कहीं इस वजह से ये इफेक्ट हुए हैं लोग। बहरहाल उसमें इस वक्त कोई सीरियस केस नहीं है। हमारी कम्युनिटी बड़ी सेफ रह रही है और थैंक्स टू कुवैत गवर्नमेंट जिन्होंने इतने बेहतरीन इंतजाम किए हैं। अगर किसी बिल्डिंग में, किसी अकोमोडेशन में, किसी मार्केट में, किसी मॉल में ऐसा केस डेवलप होता है तो सारा उसी वक्त क्वारंटीन करते हैं, उसी वक्त जाके, और वहाँ टेस्ट लेते हैं लोगों के। अगर जरूरत पड़े तो लोगों को हॉस्पिटलाइज भी करते हैं या उनको 14 डेज के लिए ले जाते हैं। तो बड़ा इंस्टेंट रिस्पांस गवर्नमेंट दे रही है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन जब प्रॉब्लम होती है, यकीनन नॉर्मल लाइफ से इंसान थोड़ा दूर हट जाता है, रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, कैश फ्लो का इशू आ रहा है। तो कुछ लोग इस तरह की कंप्लेंट्स कर रहे हैं। फिर यहाँ पे प्रदेश में हमें ये भी प्रॉब्लम है कि हमारे रेजिडेंस का इशू है, पासपोर्ट एक्सपायरी हो गई है, किसी किसी का रेजिडेंस एक्सपायर हो गया। तो हम एज ए कम्युनिटी पाकिस्तान एम्बेसी के साथ मिलके, जो भी हमें राब्ता करता है, हम उसको किसी ना किसी तरीके से, भले कर्फ्यू जो लगा हुआ है जहाँ पे 24/7, वहां भी पहुंच जाते हैं। सही। और हमें वहाँ पुलिस भी सपोर्ट कर रही है कि अगर कोई रीजन बताते हैं कि ये वजह है तो दे आर अलाउइंग अस कि हम जाके उनसे रिसीव करते हैं। और मैं सफारतखाना पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करूंगा कि पर्सनली मैंने ऐसे केसेस कराए हैं उनसे कि उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी लिखवा ली उस बंदे से कि इसका पासपोर्ट एक्सटेंड कर दिया जाए, तो उन्होंने एक्सटेंड करके दिया है और लोग लीगलाइज हो गए हैं दोबारा। अच्छा। क्योंकि सही। सबसे अच्छा हाफिज पहला साहब, बिल्कुल मैं यहाँ पे आई एम सॉरी टू इमिग्रेशन जो है इंटरप्ट, illegal। बिल्कुल यही बात मैंने पूछना था कि ओके एक्सटेंड हो जाता है, वीज़ा एक्सटेंड हो गया, पासपोर्ट पे आपने जैसे कहा कि सफारत खाना जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव रोल अदा कर रहा है। ज़रा ये शेयर कीजिएगा कि वहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ उस तरह की नहीं हैं और ज़्यादातर हमने देखा कि मिडल ईस्ट में, गल्फ़ स्टेट्स में पाकिस्तानी जो हैं वो लेबर तबका ज़्यादा है वहाँ पर। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त उनकी क्या सूरत हाल होगी, उनको किस तरह से मैनेज किया जा रहा है? वीज़ा एक्सटेंड हो गया, वहाँ पर स्टे हो गया, लीगलाइज हो गया, लेकिन खाना पीना तो उस तरह से नहीं हो सकता, कमाई उस तरह से नहीं हो रही। तो क्या क्या उस सिलसिले में क्या कुछ इकदाम किए जा रहे हैं? यहाँ 3 स्टेटस चल रहे हैं। एक तो ये है कि कुछ इलाके हैं, 3 इलाके हैं जहाँ पे 24/7 कर्फ्यू लगा हुआ है। सही। उसमें गवर्नमेंट सप्लाई कर रही है फूड, और घरों में फूड सप्लाई कर रही है, उनकी सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो सप्लाई कर रही हैं।
لیکن اس کے باوجود بھی کہیں کہیں یہ ہمیں شکایتیں آ رہی ہیں کہ ان کے پاس کیش نہیں ہے، ان کے پاس فوڈ نہیں ہے، یا ان کے پاس کئی ایسے مسائل ہیں جیسے وہ بیمار ہو گئے ہیں تو ان کو کوئی اٹینڈ نہیں کر پا رہا۔ یقیناً اتنا بڑا ایریا جب بلاک ہوتا ہے تو پھر گھر جیسی سہولت نہیں رہتی۔ ہم اس میں کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو سپورٹ کریں اور فوڈ بھی پرووائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ مال فوڈ لے جانا ہمارے لیے بھی خود ایشو ہے کہ ہمیں انٹری نہیں ملتی، تو کسی نہ کسی طریقے سے ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ انٹرنلی کیش دے دیا اور ود ان دا ایریا مارکیٹ کھلی ہے، وہاں سے وہ جا کے خود بھی پرچیز کر سکتے ہیں، لیکن کوشش یہ کر رہی ہے گورنمنٹ کہ ہر بندے کو اس کے روم میں کھانا پہنچایا جائے جس بلڈنگ میں وہ رہ رہا ہے۔ اچھا تو حافظ یقیناً صاحب، مختصراً ذرا بتائیے گا کہ بے روزگاری کے حوالے سے کیا صورتحال ہے وہاں پر؟ ہم خلیجی ممالک کا سن رہے ہیں کہ وہاں پر یہ جو تیل کی قیمتیں ہیں ان کی وجہ سے اور دیگر جو کرائسس آیا ہوا ہے، بہت سی بڑی تعداد غیر ملکیوں کی ہیں جو ان کے وطن واپس بھیجی جا رہی ہے، تو کویت میں کیا صورتحال ہے؟ جی یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی صورتحال ہے گورنمنٹ نے یہ اناؤنس کیا ہوا ہے کہ سٹاف کو سیلریز دی جائیں، ٹھیک کسی بندے کو ٹرمینیٹ نہ کیا جائے، اور کوشش بھی یہی ہے گورنمنٹ کی کہ انہوں نے اپنے جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں چاہے وہ فارنرز ہیں ان کو سیلریز دے رہے ہیں۔ پرائیویٹ سیکٹر میں یقیناً یہ ایشو آ چکا ہے کہ رائٹ۔ جو کمپنیز آلریڈی جن کے ڈیلی ورک ہیں ان کے انکم اس طرح کی ہے، سروس سینٹر ہیں وہ نہیں دے پا رہے اور کیش کا ایشو آ رہا ہے، جاب لیس لوگ ہوں گے، ٹھیک۔ لیکن ابھی تک کوئی ایسی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی یہاں پہ۔ حافظ محمد شبیر صحیح۔ صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ کویت میں مقیم پاکستانیوں کے حوالے سے صورتحال سے وہ آگاہ کر رہے تھے، تو کویت کی حکومت جو ہے وہ بہت زیادہ تعاون کر رہی ہے، سرکاری اداروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ کسی انسان کو نہ نکالا جائے نوکری سے، ان کو تنخواہیں بھی دی جائیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک دوسرے کی مدد کا ہم دیکھ رہے ہیں رضوان صحیح۔ ایک ایلیمنٹ موجود ہے، وہ پاکستانی دنیا کے چاہے جس کونے میں بھی ہیں وہاں پر یہ صورتحال ہے کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور عرب ریاستیں ہمیشہ سے ہی پاکستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو ہر کرائسس میں مزید مضبوط ہوتا ہوا یہ تعلق جو ہے وہ نظر آیا ہے۔ ناظرین، آج جمعہ کا دن ہے اور کل سے رمضان المبارک کی سعادتیں بھی جو ہیں وہ شروع ہو رہی ہیں۔ رمضان المبارک میں آپ کے علم میں ہوگا کہ عبادات کے حوالے سے صدر مملکت کے ساتھ تمام علماء اور مشائخ جو ہے وہ بیٹھے، انہوں نے 20 نکاتی اعلامیہ بھی تیار کیا، اور وہ 20 نکاتی اعلامیہ بیسیکلی 20 نکات ہیں جو کہ حفاظتی تدابیر ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ کرنا ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس کی ایک لسٹ ہے، ایس او پیز ہیں کہ کس طرح سے ان کو آگے لے کر چلا جائے گا۔ رمضان المبارک چونکہ بہرحال ایک ایسا مہینہ ہے جس میں مسلمان یہ کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ فیض و برکات سمیٹے، زیادہ سے زیادہ عبادات کرے، پورا سال پورے 11 مہینے باقی جو ہے اگر عبادت نہیں بھی ہو پا رہی ہے تو اس مہینے میں کوشش یہ ضرور کی جاتی ہے، اور تمام عالم اسلام اس میں بالکل آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے۔ اب یہ کس طرح سے ایس او پیز فالو ہوں گی؟ نماز تراویح آج سے شروع ہو جائے گی، آج شام سے شروع ہو جائے گی عشاء کی نماز کے بعد سے، اور پھر آخری رمضان تک، آخری روزے تک کس طرح سے ان ایس او پیز کو فالو کیا جائے گا؟ ان تمام ایشوز پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد طاہر اشرفی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ السلام علیکم حافظ صاحب۔ سر بہت شکریہ حافظ صاحب جوائن کرنے کا پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی ٹرانسمیشن کو۔ وہی ایک فطری سوال بن رہا ہے کہ آج سے جو ہے وہ نماز تراویح یعنی رمضان المبارک آج شام سے شروع ہو جائے گا، اب تو کس طرح سے ان ایس او پیز کو فالو کیا جائے گا، اور اگر خدا نخواستہ کسی جگہ پر نہیں فالو کیا جاتا، رپورٹ ہو جاتا ہے، تو پھر کس طرح سے کون اس کی ذمہ داری لے گا، کس طرح سے ڈیل کیا جائے گا، کیونکہ حساس معاملہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بڑی واضح بات ہے جی کہ ملک کے تمام مکاتب فکر کے علماء نے حکومت نے مل کر ایک ضابطہ اخلاق کیا، اس کو اب اگر آپ کہیں کہ ایک معاہدے کی حیثیت حاصل ہے، اتفاق کی حیثیت حاصل ہے، لہذا اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو پھر حکومت کے پاس اختیار ہے کہ اس کے خلاف کارروائی کرے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس بھر میں مساجد میں اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے اور ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ عوام الناس جو ہے وہ یہ جان ہے کہ یہ ایک اضطراری کیفیت ہے، ہم ایک مجبوری کے عالم میں ہیں، تو لہذا مسجد میں جتنے جو لوگوں کی جگہ ہے اتنے ہی لوگ جائیں، اس سے زیادہ مت جائیں، اور مت مجبور کریں مساجد کی انتظامیہ کو کہ وہ جناب یا دروازے ان کو بند کرنے پڑے یا وہاں بدمزگی ہو۔ تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ سب لوگوں کو اس چیز کا احساس ہے کہ ایک امتحان بھی ہے مساجد میں جانے والوں کا، ائمہ خطبہ مساجد کی انتظامیہ کا، کہ وہ اس پہ پورا اترے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی اس پر عمل درآمد نہیں کرتا تو اس کے خلاف حکومت کے پاس اختیار ہے کہ حکومت اس کے خلاف ایکشن لے۔
बिल्कुल सही। हाफिज साहब, हम देखते हैं कि मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं, फ़िक़्ह से ताल्लुक़ रखते हैं। कहीं पर 20 रकात जो तरावी अदा की जाती है, कहीं पर 8 की जाती है। सऊदी अरब में हमने देखा कि उन्होंने 10 रकत तरावी का ऐलान किया है। क्या इस तरह की भी कोई चीज़ ज़ेर गौर है? आप लोगों की आपस में मीटिंग हुई है, इसके हवाले से भी कुछ बताएगा? क्योंकि ये कहा जाता है कि कम से कम वक्त है जो आप मस्जिद में गुजारें, कम से कम वक्त है जो आप किसी मजमे की सूरत में गुजारें, तो क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, गुजारिश ये है कि ये एक सुन्नत मुअक्कदा है और ये आप अपने घर में भी अदा कर सकते हैं। जैसे मुल्क के बड़े बड़े उलमा हैं, वो जो 50 से ऊपर हैं, वो अपने घर में तरावी पढ़ रहे हैं। मैं खुद अपने घर में पिछले 20 साल से तरावी जो है वो अपने बच्चों के साथ पढ़ता हूँ। अभी नहीं, ये एक रूटीन है। तो लोगों को जो बूढ़े हैं, ज़ईफ़ हैं, बीमार हैं और मरीज हैं, उनको तो अपने घर में नमाज अदा करनी चाहिए और ये हम बार बार कह रहे हैं। जहाँ तक बात है मसाजिद के अंदर, तो उसमें जो एहतियात है, फासला है और जितनी एहतियाती तदाबीर है, उन पर अमल करके मैं समझता हूँ कि अगर कोई 10 मस्जिद में पढ़ ले, 10 घर में आके पढ़ ले, 8 मस्जिद में पढ़ ले, बाकी घर में पढ़ ले, तो कोई हरज नहीं। हमें एक इस्तरारी कैफियत का अंदाजा होना चाहिए और इस बात का भी अंदाजा होना चाहिए कि खुदा न खास्ता अगर ये बर्फ बढ़ता है और मुझे बाहर से लगता है या बाहर मैं लेके जाता हूँ, तो दोनों सूरतों में ये नुकसान का फैसला है। इसी तरह मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मसाजिद के बाहर आपके जरिए लोगों से कि मसाजिद के बाहर मजमा ना करें और मस्जिद के दरवाजे से दाखिल होते वक्त तरतीब के साथ दाखिल हो। मकसूद तो ये है कि ये जो सफों में भी फासला है कि एक दूसरे से दूरी हो। अगर कहीं पर वो सिर्फ मस्जिद में हम कह देंगे एक दूसरे से दूरी है और बाहर खड़े होकर हम मजमे लगाएं, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। यही शॉपिंग मॉल और बाकी जगह की अपील है। जो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन में कुछ नरमी की है, उसका मकसद ये नहीं है कि अब हम समझे कि ये मर्ज खत्म हो गया है या ये मर्ज चला गया है। ये मर्ज तो अभी है और बढ़ रहा है, तो इसका मुकाबला इस सूरत में किया जा सकता है और इसका इलाज अभी तक दरियाफ्त हुआ। इलाज क्या है? अल्लाह से रुजू, जैसा कि वज़ीर आज़म साहब मीटिंग में तय हुआ था कि आज का दिन यौम तौबा, यौम रहमत के तौर पर मनाया जाएगा। तो अल्लाह से माफी मांगे, 2 रकत नमाज जो है पढ़ के सलातुल हाजा की, तौबा की और अल्लाह ताला से मदद मांगे, उससे रहमत मांगे और उसके साथ साथ एहतियाती तदाबीर पर मुकम्मल अमल करें। अगर आप एहतियाती तदाबीर पर अमल नहीं करते तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि पहले उसका घुटना बांधो और फिर उसके बाद जो है उसका अल्लाह करो। अच्छा हाफिज साहब, बिल्कुल जैसे आपने कहा कि इन जो हिफाजती तदाबीर दी गई हैं उन पर अमल करें। एक लेमैन की हैसियत से करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जहाँ पर तमाम मसाले का यानी तमाम अगर मकतबा फ़िक्र के लोग वहाँ पर इकट्ठे होते हैं, उलमा कराम, अथॉरिटीज़ इकट्ठी होती हैं मजहबी, तो वो इजमा कहलाता है। इजमा की अगर कोई खिलाफ वर्जी होती है तो वो गुनाह भी तस्वुर किया जाता है। यानी ये सिर्फ सोशल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये मजहबी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मजहबी जिम्मेदारी भी बनती है, मजहबी फरीज़ा भी बन जाता है इनको मानना। तो इस हवाले से बेहतर होगा कि अगर मेंबर के इमाम को भी कोई रहनुमाई फराहम कर दी जाती, लोगों को इस तरह से कोई अवेयर कर दिया जाता है कि भाई अब ये जो है ये मजहबी जिम्मेदारी भी बनती है इनको मानना। नहीं, ये तो देखिए अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया है कि वाउ मसूरा, वादों को पूरा करो, वादों के बारे में पूछा जाएगा। तो ये जब हमने एक वादा किया है कि हम इन नुकात के ऊपर अमल करेंगे और अगर हम उससे राह फरार इख्तियार करेंगे तो ये तो गुनाह है ही। और फिर ये है कि ये इसका मकसद क्या है? नुकात का इसका मकसद है इंसानियत का तहफ़्फ़ुज़, इसका मकसद है कि बीमारी ना फैले, इसका मकसद है कि लोग महफूज रहें। और अगर मैं इसको तोड़ता हूँ तो फिर इसका मकसद है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि लोगों को नुकसान पहुंचे, लोगों के अंदर बीमारी जाए। तो ये तो 2 तरह का इजाए हराम है। मैं हराम अमल ना करूँ अपने जो है ख्वाहिशात के ऊपर, तो बिल्कुल इस मुआहदे पर अमल, ये एक मुआहदा है, एक साख है और इस पर अमल करना जो है वो फर्ज है। बिल्कुल जरूरी है। आप इसको वाजिब समझें और फिर इसके साथ साथ पूरी दुनिया देख रही है। वाहिद आपका मुल्क है, बहुत सिर्फ मालिक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, दुनिया इस्लाम की बड़ी ताकत है। तो आपकी तरफ तवज्जो है लोगों की। जब बैतुल्ला और मस्जिद नबवी में महदूद है नमाज और बाकी अरब ममालिक में बिल्कुल बंद है,
تو پاکستان میں اگر خدا نخواستہ آپ کو اجازت ملتی ہے اور آپ خلاف ورزی کرتے ہیں اور اس سے مرض بڑھتا ہے تو آپ یہ اسلام کے ساتھ، مسجد کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کریں بالکل، گے۔ دنیا کو بھی تنقید کرنے کا موقع ملے گا۔ اچھا حافظ صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد الحرام میں اور مسجد النبوی میں بھی اس بار لوگ اعتکاف میں نہیں بیٹھ پائیں گے، اسی طرح کا اعلان سامنے آیا ہے۔ اس پہ کچھ گائیڈ کیجئے گا کہ پاکستان میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم مسجدوں میں وہ نہ رہیں لوگ، مرد حضرات کیونکہ مساجد میں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، کیا وہ اپنے گھروں میں بیٹھ سکتے ہیں اعتکاف میں اس سال؟ دیکھیں، مردوں کا تو اعتکاف بیٹھنا ضروری نہیں ہے، لیکن اس وقت تو پوری قوم، پوری دنیا ہی اعتکاف میں ہے نا، قرنطینہ جی، جسے آپ کہتے کوارنٹائن میں، بالکل۔ ہیں۔ تو یہ آپ اعتکاف کی کیفیت میں ہیں، تو لہٰذا عورتیں گھروں میں بیٹھ سکتی ہیں، لیکن مردوں کو بھی چاہیے وہ بھی گھروں میں بیٹھ کے ذکر اذکار کریں، اللہ ان کو اجر دینے والا ہے۔ اور مساجد کے اندر اگر پورے علاقے سے ایک شخص بھی بیٹھ گیا تو وہ آپ کی طرف سے ہو گیا، تو وہ مساجد اسلامیہ ہے جو مسجد کے اندر لوگ رہتے ہیں، وہ اگر بیٹھ جائیں تو وہ اعتکاف میں سے 2 بھی بیٹھ جائیں گے، سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ اور پھر مسجد میں جو اعتکاف ہوتا ہے اس میں تو اگر آپ نے دیکھا ہو علیحدہ علیحدہ کمرے، باقاعدہ علیحدہ ایک چادریں لگا کے علیحدہ حصہ ہوتا ہے، وہ جو ہم سوشل ڈسٹنس کی بات کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی ہجوم نہیں کرنا چاہیے، اور جو اجتماعی اعتکاف ہیں وہ تو بالکل نہیں ہونے چاہیے۔ اور انفرادی چند لوگ ایک محلے کے 2 4 5 طے کر لیں تو وہ اپنی مسجدوں میں تاکہ لوگوں کی طرف سے فرض کفایہ بھی ادا ہو جائے اور باقی لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے ذکر اذکار کریں، اپنے حافظ صاحب یہ بتائیے گا کہ بیت اللہ میں صرف بیت اللہ ہے، مسجد نبوی ہے اور جو دیگر مساجد ہیں اسلام کے حوالے سے جو زیادہ مشہور ہیں، وہ ان میں صرف انتظامیہ جو ہے وہ نماز پڑھ رہی ہے، باجماعت نماز کا اہتمام انتظامیہ کے لیے کیا گیا ہے، تراویح میں بھی جو ہے وہ محدود اور مختصر اور گنے چنے لوگ جو ہیں وہ عبادت کر رہے ہیں۔ پاکستان میں کیوں اس کو فالو نہیں کیا گیا؟ کیوں ضرورت محسوس کی گئی کہ عبادات کی اجازت دی جائے؟ بے شک ایس او پیز کے ساتھ دی جائے، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ جہاں پر عبادات اور اجتماع ہو جاتا ہے تو وہاں پر اس طرح سے ایس او پیز فالو نہیں ہو پاتی۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہر ملک کی اپنی اپنی وضع ہے، اپنے اپنے حالات ہیں، لیکن سر اسلام کی وضع تو ایک ہی ہے نا ہر جگہ پر۔ میری عرض سنیں نا، پاکستان جو ہے یہ ایک جمہوری ریاست ہے، اس میں بہرحال جو بھی آپ کہیں بہت بڑی مشاورت کا عمل ہوا اور کوئی کام کے علماء نے خود سے نہیں کر دیا یا ریاست نے خود سے نہیں کر دیا۔ یہ پرسوں میں دیکھ رہا تھا، ہمارے ڈاکٹر صاحبان کہہ رہے تھے بھائی جب یہ 4 اجتماع ہوئے جن میں وزیر اعظم تھے، جن میں صدر صاحب تھے، ان میں طبی ماہرین بھی تھے، اور جب یہ چیزیں طے ہو گئی تو اب ہمیں ان پر عمل اور ان ہدایات کو لے کے آگے چلنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر ملک کی اپنی اپنی وضع ہے، اپنے اپنے مسائل ہیں، اپنے اپنے وہاں کے احکامات ہیں، پاکستان کی اپنی ایک نظام ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ باقی عرب ممالک میں، بالخصوص سعودی عرب میں تو حدود اللہ بھی نافذ ہیں، وہ پھر آپ پاکستان میں کیجیے نا، ذرا 2 4 سر کاٹیے، یہ ذخیرہ اندوزوں کو لٹکائیے، اس وقت آپ کہتے ہیں انسانی حقوق آپ کو یاد آ جاتے ہیں۔ تو سارے کام یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں آدھا تتر آدھا بٹیر۔ سعودی عرب میں جو نظام ہے آپ نافذ کر دیجیے پاکستان میں، وہ تو پھر آپ کہیں کہ جمہوری نظام نہیں ہے۔ سعودی عرب میں جو امن ہے وہ آپ دے دیجیے پاکستان میں، جو وہاں سکون اور اطمینان ہے۔ تو کچھ چیزیں جو ہیں ہمیں اپنے حالات کے مطابق کرنی ہیں، کچھ ملکوں نے اپنے حالات کے مطابق کیا ہے۔ اب جو ہم کر چکے ہیں اس پر عمل کی ضرورت ہے۔ آپ نے بڑی اچھی بات کی، حکومت اور علماء کرام کے درمیان جو ایک ایگریمنٹ ہوا ہے اس کی پاسداری بہت زیادہ ضروری ہے۔ حافظ طاہر اشرفی صاحب بہت شکریہ آپ کا، اور علماء کرام کی یہ ذمہ داری ہے کہ مساجد میں جو ایگریمنٹ ایک سائن ہوا ہے حکومت کے ساتھ اس کو یقینی بنایا جائے، اس پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے، سوشل ڈسٹنسنگ جو ہے اس کو مینٹین رکھا جائے، اور مساجد میں جانے کی جو اجازت دی گئی ہے اس کو اچھے طریقے سے نبھایا جائے تاکہ مزید سختی کرنے کی ضرورت رضوان نہ پیش آئے۔ جی بالکل ایسا ہی، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس کو نافذ کر دیا گیا ہے، اس کو فالو کرنا، اس کو آبزرو کرنا، بیان ہی اس کی پابندی کرنا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ جی ناظرین، ٹرانسمیشن میں ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ تمام کے تمام پہلو جو ہیں کرونا وائرس سے حوالے سے جو متاثر ہو رہے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے جائیں۔
ہم نے بات کی حافظ طاہر اشرفی صاحب سے بھی، اس سے پہلے ہم بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے مسائل کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے۔ معیشت بھی بہت زیادہ متاثر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور خاص طور پہ اگر ہم تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ہمارے وزیر اعظم بھی یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمیں بہت سارے محاذوں پر جنگ لڑنی پڑ رہی ہے، صحت ٹھیک رکھنی ہے، معیشت ٹھیک رکھنی ہے، جو کہ شاید ایکولی جو ہے وہ امپورٹنٹ ایشو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب معیشت کو کس طرح سے ٹھیک رکھا جا سکتا ہے خاص طور پر ان حالات میں جب پورا گلوب جو ہے اس پر جکڑا ہوا ہے اور تمام معاشی سرگرمیاں جو ہے وہ معطل کیا آلموسٹ ختم ہوئی ہیں؟ انہی ایشوز پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ سکائپ پر موجود ہیں ڈاکٹر محمد اویس۔ آپ ماہر معیشت ہیں، معیشت کس طرح سے ٹھیک کی جا سکتی ہے، کون سی حفاظتی تدابیر اختیار کی جا سکتی ہے معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ سر بہت شکریہ، الحمدللہ، بہت شکریہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی ٹرانسمیشن کا حصہ بننے کا۔ ذرا شیئر کیجئے گا، سب سے پہلے جو ماہر معیشت سے یہی سوال کیا جا سکتا ہے کہ موجودہ صورتحال ہے، پورا گلوب جکڑا ہوا ہے، تمام معاشی سرگرمیاں معطل ہیں، پاکستان تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے، بہت سارے اور مسائل ہیں، معیشت پہلے ہی کمزور تھی، کس طرح سے جو بھی حکومت کی طرف سے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، کتنا ان میں پوٹینشل دیکھ رہے ہیں آپ کہ معیشت ہماری کچھ نہ کچھ چلتی رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، پہلے تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کووڈ-19 کا ایفیکٹ دیکھیں تو صرف پاکستان کے اوپر نہیں ہے، پاکستان تو ایک تھرڈ ورلڈ کا پارٹ ہے، اور پورا جو گلوب ہے پورے گلوب کے اندر جس کو آپ سپر پاور مانتے ہیں، یو ایس سب سے زیادہ ایفیکٹ ناؤ اڈیز وہ ہو رہا ہے۔ آپ پیٹرول کی پرائسز کو دیکھ لیں، سعودی کیسے ایفیکٹ ہو رہا ہے، یو ایس کیسے ایفیکٹ ہو رہا ہے، تمام چیزیں۔ جب میں پاکستان کی بات کروں ان کو کمپیئر کر کے تو میں کہتا ہوں الحمدللہ کہ پاکستان کے میئرز باقیوں کے مقابلے میں بہت اچھے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے جو پی ایم کی طرف سے، گورنر اسٹیٹ بینک کی طرف سے جو 30 بلین روپیز کا ریلیف دیا گیا ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کو، پھر ٹیکس ایگزمپشنز دی گئی ہیں ان کو، پھر ان کو جو ہے آپ کا لون دیا گیا ہے اتنے منیمم ریٹ کے اوپر تاکہ ان امپلائمنٹ کی طرف نہ جایا جا سکے۔ تو اتنا سپورٹیو اگر ہو رہی ہے گورنمنٹ تو اٹس اے ویری گڈ انیشیٹو فرام دا گورنمنٹ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو باقی کنٹریز انفیکٹ جو ہیں وہ اتنے ایفیشینٹ قسم کے اقدامات نہیں کر پا رہی ہیں جو کہ پاکستان نے کی ہیں، تو ہمیں تو اس پہ پروموٹ کرنا چاہیے وزیر اعظم کے تمام اقدامات کو، ہمیں کہنا چاہیے دیز آر ویری مچ ایفیشینٹ الحمدللہ۔ تو باقی اگر آپ آگے بھی دیکھیں تو اس ٹائم 10 ملین فیملیز کو کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم نے جو ہے ان کے جو ریلیف فنڈز ہیں وہاں سے سپورٹ کیا جا چکا ہے۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ فورن سپورٹ جو پاکستان کو مل رہی ہے ڈیفرنٹ ایشوز میں، ٹھیک ہے، لائک ان دی فارم آف وینٹیلیٹرز، ان دی فارم آف میڈیکل اکوپمنٹس، ان دی فارم آف فائنینشیل ایڈ، وہ کافی اچھی مل رہی ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ آئی ایم ایف کی جو ممبر پاکستان کے اندر ہیں انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ پاکستان کے جو بھی میئرز ہیں وہ باقی پوری دنیا سے بہت بہتر ہیں، ٹھیک ہے۔ G20 کنٹریز کو کہا گیا کہ وہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں اسپیشلی ان کو ریلیف پرووائڈ کرے، ان کو سپورٹ کرے، تو G20 کنٹریز بھی اس کے اوپر بیٹھ کے کچھ معاہدات کر رہی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، موڈیز کی ایک رپورٹ آئی ہے، وہ یہ کہتے ہیں ان کے خدشات ہیں کہ جی ڈی پی خسارہ پاکستان کو جو ہے وہ 9 سے 10% رہے گا، اور یہ صورتحال اگر پیدا ہو جاتی ہے تو اگلے کچھ مہینوں میں ایک سال تک آپ پاکستان کی اکانومی کو کس جانب جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں پاکستان کی جو اکنامک کنڈیشن ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کی رپورٹ کے اندر میں نہیں کہتا کہ کچھ نہ کچھ آپ کہنے کے پرفیکشن ہے، لیکن ان کی رپورٹ کافی حد تک مثبت بھی ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اوپر انفلیشنری پریشرز کتنے آ رہے ہیں۔ ہمیں جو رائٹ ناؤ جو فیکٹس اینڈ فگرز آ رہی ہیں ان کے اکارڈنگ اگر ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان کے اندر جو پروجیکٹڈ انفلیشن ریٹ ہے دیٹ وڈ بی 11.3%، ٹھیک ہے، جو کہ بہت زیادہ ہے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بجٹ خسارہ کتنا آ سکتا ہے۔ پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کہ پاکستان کی ایکسپورٹ پہلے ہی نہ ہونے کے برابر تھی، کتنی بری طرح سے افیکٹ ہو چکی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ پاکستان کی اکنامک گروتھ جو ہے وہ 2.6% سے ڈاؤن فال میں جا رہی ہے، تو یہ تمام کے تمام افیکٹس جو ہیں پاکستان کی ایک کمزور معیشت کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ جہاں پر دیکھتے ہیں کہ جہاں پر اتنے زیادہ افیکٹس ہو رہے ہیں تو اپنے آپ جو ہے سرکمسٹانسز کو دیکھتے ہوئے یہ چیز کہہ سکتے ہیں کہ ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز پاکستان کے حالات پھر بھی الحمدللہ بہتر ہیں۔ اگر آپ پاکستان کی پاپولیشن کو دیکھیں، اس کے پروپورشن کو دیکھیں، تو گورنمنٹ کے جو میئرز ہیں وہ اس کے اگینسٹ بہت اچھے ابھی تک جا رہے ہیں الحمدللہ۔ پرفیکشن دیکھیں کسی بھی چیز کے اندر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، نہ ہم پرفیکشن کو ڈھونڈ سکتے ہیں، تو پرفیکشن مینس تو آپ کا 0.1% بھی کوئی فالٹ نہیں ہے، تو یہ کہیں پر بھی ایگزسٹ نہیں کرتا۔ صحیح۔ تو اچھا فالٹ ڈاکٹر ہر جگہ پر ہوتے ہیں۔ جی بالکل آپ نے صحیح کہا ڈاکٹر صاحب، ہیوی انڈسٹری جو ہے وہ بالکل اس میں کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ ریلیف بھی دیا جا سکے۔
اس سے ڈیفینیٹلی ریونیو جنریشن بھی ہوتی ہے. لیکن آپ کا ورڈ زیادہ بڑی اتھارٹی ہوگا, بتائیے گا ذرا کہ اسمال اینڈ میڈیم جو بزنس ہوتا ہے وہ زیادہ ریونیو جنریٹ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اکنامک ایکٹیویٹی زیادہ جنریٹ کرتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ امپلائمنٹ کا بھی بہت بڑا سیکٹر جو ہے وہی اس کو ٹیک اپ کرتا ہے. تو اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹریز کے لیے کوئی تجاویز, کچھ اس طرح سے کوئی حکومت کام کر رہی ہو, کیا کس طرح سے اس کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, آپ کا کوشچن بڑا امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹریز پاکستان میں بہت زیادہ ہیں. ایون کہ جو نان رجسٹرڈ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہیں, ایس ایم ایز, ان کے بارے میں تو لوگوں کو علم ہی نہیں ہے. تو آئی تھنک گورنمنٹ نے ابھی تک کوئی نیوز ایسی سننے میں نہیں آئی ہے کہ ایس ایم ایز کو سپورٹ کرنے کے لیے کوئی اسپیسیفک بجٹ جو ہے اس کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہو. تو آئی تھنک کہ میری طرف سے ایک ایڈوائس ہوگی کہ گورنمنٹ کو کہ شاید کہ اگر صحیح کہا جا رہا ہے ڈاکٹر صاحب کہ کام چل رہا ہے اور بہت بڑا پیکج جو ہے وہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں, آنے والے بلکہ کچھ دنوں میں, ہفتوں میں دے دیا جائے گا ایس ایم ایز کو بھی. جی 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 جی, کیونکہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک نیوز نہیں آئی, یہ جس سننے میں آ رہا ہے. تو یہی ہے کہ اگر یہ نیوز آ جاتی ہے تو یہ ایس ایم ایز کے لیے ایک بہت بڑا سپورٹ میئر ہوگا ان کے لیے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ کتنے لوگ آپ کو بڑی انڈسٹریز کے اندر نظر آتے ہیں. اگر آپ پروپورشن کیلکولیٹ کرنا چاہیں گے سیپریٹ وے میں, تو آپ یہ دیکھیں گے کہ پاکستان کے اندر جو ایس ایم ایز ہیں وہاں پر امپلائمنٹ جو ہے لوگوں کی چھوٹے طبقات کی بہت زیادہ ہے. اگر وہ افیکٹ ہوتے ہیں, کیونکہ ان کا تو بجٹ بھی لمیٹڈ سا ہوتا ہے ایس ایم ایز کا, اگر ایس ایم ایز کی جو ورکنگ کیپٹل ہے وہ زیرو ہو جائے گا اور ان کی ڈیلی آپریشنز جو ہیں وہ رک جائیں گے, تو آپ یہ دیکھیں کہ ان امپلائمنٹ بہت پیک پہ چلی جائے گی, بہت زیادہ ہو جائے گی. اگر میں جسٹ آپ کو ایک کمپیریزن کر کے بتاؤں پاکستان کا اور یو ایس کا, تو یو ایس کے اندر ڈو یو نو دیٹ کہ صرف ایک ہفتے کے اندر 3.3 ملین لوگ ان امپلائڈ ہو چکے ہوئے ہیں, اور ان کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ اگر یہی حالات رہے تو اگلے ایک اور ہفتے کے اندر 6.8 ملین لوگ ان امپلائڈ ہو جائیں گے. تو اس حساب سے دیکھا جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب, وزیر اعظم نے کل بھی جب وہ ٹیلی تھون میں شریک تھے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں اسمارٹ لاک ڈاؤن کی جانب جانا ہے, کاروبار کو آہستہ آہستہ شروع کر دینا ہے. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک جو نقصان ہو گیا وہ ایک جگہ پہ رکھ دیا جائے, اور اس کے بعد جب ہم نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ہم صرف اسمارٹ لاک ڈاؤن کریں گے, یعنی جو متاثرہ علاقے ہیں زیادہ متاثرہ, وہاں پر زیادہ سخت لاک ڈاؤن ہوگا, باقی جگہ پر معمولات کو آہستہ آہستہ ان کا آغاز کر دیا جائے, تو کیسے دیکھ رہے ہیں اکانومی کے لیے یہ فیصلہ کیسا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے, اگر جب ہم بات کرتے ہیں صنعتکاروں کی, چھوٹے دکانداروں کی بات کرتے ہیں, تو ان کے اوپر یہ لاگو کر کے دیکھیں تو اس سے کیا لگتا ہے آپ کو, صورتحال میں ہم سسٹین کر جائیں گے اکانومی میں؟ دیکھیں, مجھے تو لگتا ہے کہ obviously اس سے حالات سسٹینیبلٹی کی طرف چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, پوائنٹ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ڈیلی ویجز والا جو طبقہ ہے وہ کتنا ہے پاکستان کے اندر. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا اپروپریٹ ڈیٹا پاس نہیں ہے کسی کے بھی کہ ڈیلی ویجز والا طبقہ کیا ہے, ان کے ایڈریسز کیا ہیں. تو اگر ہم یہ کرتے ہیں کہ جی ہم ایک لمیٹڈ ٹائم تک ایک لمیٹڈ اسپیسیفک طبقے کو کہتے ہیں کہ جی آپ یہ آپریشن اس دن پرفارم کر سکتے ہیں, اسپیسیفک طبقہ اس دن آپریشن پرفارم کر سکتا ہے, مالز اس دن اوپن ہو سکتے ہیں, فلان ٹائپ کی شاپس اس دن اوپن ہو سکتی ہیں, تو آئی تھنک کہ یہ آپ کی جو پاکستان کی اکنامک کنڈیشن اس پہ ایک پازیٹیو ایفیکٹ آئے گا. ہاں, نیگیٹو ایفیکٹ یہ آ سکتا ہے کہ خدا نہ خواستہ, کیونکہ پاکستان کے جو لوگ ہیں آئی تھنک کہ اگر آپ مارکیٹس میں بھی چلے جائیں, میں نے تھوڑے دن پہلے 2 دن پہلے سبزی منڈی کی پکچر دیکھی اخبار کے اندر اسلام آباد کی, تو وہاں کی سچویشن دیکھ کے لگا کہ شاید جو ہے لوگ اتنا کیئرفل نہیں ہیں اس وائرس کو لے کر, اتنے سینسیٹیو نہیں ہو رہے جو کہ ان کے ہوں وہ جانا چاہیے ابھی تک ان کو سچویشن دیکھتے ہوئے. شاید الٹریسی ہے, لوگوں کا ان اویئرنیس ہے اس کے اکارڈنگ اس کو لے کر, تو شاید جو بھی سچویشن ہے, تو آئی تھنک یہ ایک نیگیٹو ایفیکٹ آ سکتا ہے. لیکن اکانومی پہ پازیٹیو ایفیکٹ یہ آئے گا, یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جو اتنے عرصے سے لوگوں کی جو ڈیمانڈس وہ پوری نہیں ہو رہی تھی, اب لوگ ان ڈیمانڈس کو پورا کرنے کے لیے جو بیک لاگ میں ان کی ڈیمانڈس پڑی ہیں اس کو لے کے ایک دم سے مارکیٹ میں آئیں گے. تو ٹھیک ہے, تو جو سیلز ہیں وہ شاید بوسٹ اپ ہو جائیں گے ایک دم سے. آپ یہ دیکھیں کہ جو چیز ایک فلو میں مل رہی ہوتی ہے مارکیٹ میں, کسی بھی دنیا کی مارکیٹ کے اندر فلو میں مل رہی ہے, لوگوں کو کوئی چیز لے آئیں گے. لیکن جب پتا ہے کہ یار ایک لمیٹڈ ٹائم پیریڈ میں. جی ڈاکٹر صاحب, ایک لاسٹ کویسچن جو ہے وہ یہ ضرور جواب دیجیے گا کہ جب یہ انشاءاللہ پوسٹ کووڈ 19 سینیریو ہوگا, دنیا اس سے باہر آئے گی, تو ڈیفینیٹلی ہر سیکٹر کو, ہر ڈپارٹمنٹ کو ضرورت سے زیادہ کام کرنا ہے تاکہ پچھلے نقصان کی بھرپائی ہو جائے اور آگے جو ہے وہ چیزیں سیٹ ہو جائیں. معیشت میں آپ کیا سمجھتے ہیں, کتنا پوٹینشل موجود ہے پاکستان کی معیشت میں کہ کیا ہم اس پیس کو تھوڑا سا ایکسیلریٹ کر کے پچھلے نقصان کو, یہ جو آج کل چل رہا ہے, اس کو بھی بھر دیں اور آگے بھی ٹھیک چلتا رہے؟ دیکھیں, اگر آپ میرا پرسنل پوائنٹ آف ویو پوچھیں گے تو میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت میں بہت زیادہ پوٹینشیل موجود ہے. میرے لیے صرف ایک چیز امپورٹنٹ ہے کہ مجھے جو نظر آتا ہے کہ بعض مقامات پر پاکستان میں there are no correlation exists between the resources of Pakistan and the usage of these resources.
کہ جتنے ریسورسز ہیں پاکستان میں اگر ان کا ایفیشینٹ وے میں یوز کیا جائے تو میرے پاس پاکستان کے پاس تو آلموسٹ الحمدللہ ہر چیز موجود ہے. تو اپنی اکانومی کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے کسی چیز کی کمی نہیں ہے پاکستان کے پاس. ٹھیک ہے, سوائے یہ کہ جو آپ کے مانیٹری انفلوز ہیں, مانیٹری آؤٹ فلوز ہیں, ان کی مینجمنٹ ابھی اسٹیٹ بینک کر رہا ہے. آئی تھنک کہ وہ بھی بڑے اچھے میئرز دے رہے ہیں الحمدللہ. لیکن اگر آپ اپنی مانیٹری پالیسی کو ایفیشینٹ کر لیں گے تو اس کا بھی بہت زیادہ پازیٹیو امپیکٹ آئے گا آگے آپ کے آنے والے فیوچر کے جو ہے ٹائم پیریڈ اس کے اوپر. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر محمد اویس صاحب, بہت شکریہ آپ کا, ماہر معاشیات ہمارے ساتھ موجود تھے اور پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے جو حکومت نے فیصلے کیے ہیں, یقیناً وہ جو اکانومی کا نقصان ہو چکا ہے اس کو ری بوسٹ کرنے کے لیے, اس کو سسٹین کرنے کے لیے, اس بہتر صورتحال کو, یقیناً یہ فیصلے بہت اچھے ہیں اور آئندہ آنے والے دنوں میں صورتحال بہتر ہو جائے گی. اور اس طبقے کے لیے خاص طور پر جو کہ زیادہ متاثر ہوا تھا اس تمام تر صورتحال سے, جو کہ چھوٹا صنعت کار تھا, چھوٹا کاروباری طبقہ تھا, ان کے لیے جو فیصلے کیے گئے یقیناً ان کی صورتحال اس سے بہتر ہو جائے گی. ناظرین, جہاں پر ہم تمام تر صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں, اکانومی پر بات ہم نے کی ہے, مذہبی شخصیات سے ہم نے بات کی ہے, ان کی رسپانس ہم نے اس تمام تر صورتحال پر لیا ہے. اسی حوالے سے اب ہم بات کرنے لگے ہیں ایم ایس کورونا مینجمنٹ سیل ہیں راولپنڈی سے, ڈاکٹر خالد رندھاوا صاحب, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب وقت دینے کے لیے. راولپنڈی میں کورونا کی مینجمنٹ کے حوالے سے جو آپ نے سیل بنایا ہوا ہے, کیا صورتحال ہے راولپنڈی میں؟ کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا جو گنجان آباد علاقے ہیں راولپنڈی کے, وہاں پر یہ وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے, اب کیا صورتحال ہے تازہ ترین؟ اس میں میری یہ گزارش ہوگی کہ ایک تو یہ کسی اسپیسیفک ایریا تک کبھی محدود نہیں ہے. اٹ از مور اور دی لیس آل اوور دا پنڈی, راولپنڈی انکلوڈنگ دا تحصیل, ان کے سبربز میں بھی ہے. اور راولپنڈی میں جو ہے سچویشن سو فار تو کنٹرول میں ہے, لیکن بہرحال ڈیلی رائزنگ ٹرینڈ یہ ہے, چیزیں بڑھ رہی ہیں. راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف ویرالوجی میں ابھی ہمارے پاس کافی کیپیسٹی تھی, تو احتیاطاً گورنمنٹ آف پنجاب نے راولپنڈی کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کر ایک اسپورٹس کمپلیکس ہے جو کہ راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف ویرالوجی کے ساتھ ہی ہے, اس کو 136 بیڈڈ فیلڈ ہاسپٹل بنایا ہے جو آج سے کام شروع کر رہا ہے, تاکہ اگر مزید کوئی سچویشن خدا نخواستہ خراب ہو تو ہمیں کیپیسٹی کا ایشو نہ ہو. اور ابھی تک کیونکہ پنجاب گورنمنٹ کے 4 بڑے ہاسپٹل ہیں راولپنڈی میں, تو اس میں راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف ویرالوجی کو ہی کرونا مینجمنٹ سینٹر بنایا گیا ہے, اور ابھی اس کی تقریباً کوئی 1/3 کیپیسٹی یوز ہوئی ہے. لیکن احتیاطاً جو ہے وہ ایک 36 بیڈ کا فیلڈ ہاسپٹل اس کو بالکل ساتھ ہی بلڈنگ میں اسٹیبلش کر دیا جو آج سے کام شروع کر دے گا. اور اس کے علاوہ ریڈ کریسنٹ کی بلڈنگ تھی, اس کو بھی تقریباً 100 بیڈ ہاسپٹل میں کنورٹ کیا گیا ہے. لیکن اگر ٹرینڈ اسی طرح سے کنٹینیو کیا بنا نہ کرے تو شاید سچویشن کنٹرول میں نہ رہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پبلک میں اویئرنیس ہو, جو گورنمنٹ کے گائیڈ لائن اور ایس او پیز ٹائم اینڈ اگین بتائے جا رہے ہیں, اس میں انفرادی سطح پہ عمل کرنا ضروری ہے. اگر نہ کیا گیا تو ہر انڈیویجول, ہر فرد اپنی ذات کے لیے تو خطرہ ہی ہے, وہ اپنے ریزو کارب, اپنے رشتہ دار, اپنے بیوی بچوں اور معاشرے کے لیے بھی خطرہ ہوگا. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک تو ذرا یہ بتا دیجئے گا کہ راولپنڈی میں جو مریض آپ کے پاس آ رہے ہیں ان کا ایج بریکٹ کیا ہے, کون سی ایج میں زیادہ لوگ جو ہیں وہ آپ کے پاس آ رہے ہیں, اور دوسرا یہ کہ ڈاکٹرز کو, آپ کے جو ساتھی ہیں ان کو جو حفاظتی کٹس ہیں یا اس کے علاوہ ان کو جو دیگر سہولیات دی جا رہی ہیں وہ کس حد تک فلی ایکوپڈ ہیں؟ اس میں جی ایک تو آپ نے ایج بریکٹ پوچھی ہے, تو ہمارے ساتھ اس ہاسپٹل سے 7 سال کی بچی بھی ریکور ہو کے گئی ہے اور 90 سال کے بزرگ بھی ریکور ہو کے صحت یاب ہو کر گئے. اچھا. اور جہاں تک ڈیتھ کی بات ہے تو 70 سال کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے اور 40-45 سال کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے. تو لیکن جو پرابیبلٹی جن میں زیادہ خطرہ ہے وہ عام طور پہ 3-4 فیکٹر ہیں. اولڈ ایج, مور اور 60 ایئر سے زیادہ, اور کو موبیڈیٹی ان کے ساتھ کوئی ان کو اور بیماری بھی ہو, لائک بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے, اور پھیپھڑوں کی بیماریاں ہیں لائک ایسما ہے, ٹی بی ایٹسٹرا. لیکن اس کو صرف محدود کرنا پرٹیکولرلی کسی ایج گروپ تک تو 100% ممکن نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائے گا کہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی کے حوالے سے کیا بتائیں گے, کتنے روزانہ کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں, اور مزید اس کو کس نمبر تک آپ لے جانا چاہ رہے ہیں, اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیے گا ہمیں. دیکھیں جی, پنجاب گورنمنٹ جو ہے اوورآل انہوں نے 5,000 پر ڈے سے 20,000 پر ڈے تک اپنی کیپیسٹی بڑھا لی ہے. اسی لیے جو ہے وہ پازیٹیو کیسز کا نمبر بھی بڑھ رہا ہے, اور یہ ایک اچھی چیز ہے
کہ پازیٹیو کیس جتنی جلدی ڈائگنوز ہو کے اپنے ٹریٹمنٹ سینٹر میں چلا جائے گا اتنا ہی اس کا فردر سپریڈ کم ہو جائے گا. جتنا وہ لیٹ ڈائگنوز ہوگا تو کافی لوگوں میں سپریڈ کر چکا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی اسٹریٹجی ہے جو ٹیسٹنگ کیپیسٹی گورنمنٹ نے کافی بڑھا لی ہے. راولپنڈی میں جو تھی پہلے ان ہاسپٹل میں کوئی کیپیسٹی نہیں تھی, اب پولی فیملی ہاسپٹل میں اس کی ٹیسٹنگ ہو رہے ہیں. اگلے چند دنوں میں بینظیر بھٹو ہاسپٹل میں بھی اس کی لیبارٹری اسٹیبلش ہو جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد مزید کیپیسٹی بڑھ جائے گی. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے آپ نے فرمایا کہ خدا نہ خواستہ اگر احتیاط نہیں ہوتی ہے تو صورتحال آؤٹ آف کنٹرول بھی ہو سکتی ہے, تو وہ آؤٹ آف کنٹرول کو ذرا کلیئر کیجئے گا ناظرین کے لیے کہ وہ خدا نہ خواستہ کیا سچویشن پیدا ہو سکتی ہے. جن ناظرین کو آؤٹ آف کنٹرول کا ابھی تک نہیں پتا, پھر انہوں نے نہ تو ٹی وی دیکھا ہے نہ انہوں نے سر ڈاکٹرز کے حوالے سے, فیسلٹیز کے حوالے سے, ہاسپٹلز کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں, پھر کہاں جائیں, کیا کریں؟ دو چیزیں ہیں جی. جنہوں نے آؤٹ آف کنٹرول سچویشن کا ناظرین کو نہیں پتا, ان کو پھر اٹلی کی کو بھی انہوں نے سکرین پہ نہیں دیکھا, اسپین کو نہیں دیکھا, نیو یارک کو نہیں دیکھا. تو میرا خیال ہے کہ اس سچویشن کو آؤٹ آف کنٹرول ایکسپلین کرنے سے یا کسی سے سننے سے کہیں بہتر ہے کہ میڈیا کی سکرین دیکھ لیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے, آؤٹ آف کنٹرول کا مطلب کیا ہے. صحیح جی. ڈاکٹر خالد رندھاوا, بہت شکریہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز میں ہم سے بات کرنے کا. جی ناظرین, ڈاکٹر صاحب یہی فرما رہے تھے کہ سچویشن خدا نہ خواستہ اگر ہم آپ سب مل کر جو ہے وہ احتیاط نہیں کرتے ہیں, سماجی دوری نہیں کرتے ہیں, تو سچویشن خدا نہ خواستہ خراب بھی ہو سکتی ہے. تو خدا را یورپ کو دیکھیں, مغربی ممالک کو دیکھیں, امریکہ کو دیکھیں اور خود ہی پہلے ہی سمجھ جائیں تو بہتر ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور آپ صورتحال جانیں گے آزاد کشمیر میں کیا صورتحال ہے. وہاں پر بھی کوارنٹائن سینٹرز جو ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں, ہیلتھ فیسلٹیز جو ہیں وہ پرووائڈ کی گئی ہیں. اس وقت راجہ اظہر اقبال صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, ڈی جے انفارمیشن AJK ہیں. بہت شکریہ راجہ اظہر اقبال صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. کیا بتائیں گے آزاد کشمیر میں کتنے پیشنٹس آپ کے پاس اس وقت کوارنٹائن سینٹرز میں موجود ہیں, کتنے مریض ہیں جو سیریس نوعیت کے ہیں, بتائیے گا صورتحال ہمیں. آزاد کشمیر میں جی بہت شکریہ آپ کا. اور آزاد کشمیر میں اس وقت صورت آ رہی ہے جی کہ ٹوٹل جو جن لوگوں کے پازیٹیو رزلٹ آئے ہیں وہ 55 ہیں, اور اس میں سے اللہ کے فضل و کرم سے 25 جو ہے نا وہ صحتیاب ہو چکے ہیں. 30 لوگ جو ہے نا وہ ابھی کوارنٹائن جو ہے نا مختلف آئسولیشن وارڈ میں موجود. اچھا راجہ صاحب, یہ تو بہت مطلب کشمیر کو ہمیشہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے, بہت اچھی فگرز ہیں, یعنی اگر پورا گلوب کا سینیریو دیکھا جائے تو کیا سمجھتے ہیں کس وجہ سے یہ ممکن ہوا ہے؟ حفاظتی تدابیر یا کشمیر کے لوگوں میں کوئی امیونٹی سسٹم نیچرلی بہت سٹرونگ تھا, کیا وجہ؟ کیونکہ کشمیر کے لوگ تو بہت زیادہ باہر بھی ہیں, تو ٹریولنگ جو ہوئی ہوگی اس میں بھی بہت زیادہ ٹرانسپورٹ ہوا ہوگا. یہ دیکھیں نا جی, جو ہی ظاہر ہے یہ وبا ساری دنیا میں آئی ہے, اور جو ہی ہمارے پاکستان میں یہ مختلف جو ہے نا لوگوں کی تشخیص ہوئی ہے, تو ہمارے خصوصاً تفتان بارڈر سے جب جو ہی لوگ آنے شروع ہوئے تو ہماری گورنمنٹ نے اس کو بہت سیریس لیا. پرائم منسٹر آزاد کشمیر کی سربراہی میں ایک جو ہے نا مین کمیٹی بنائی گئی جس میں منسٹر تھے, چیف سیکرٹری تھے, اور اس کمیٹی نے ڈے ٹو ڈے وہ میٹنگ کر رہی تھی. پھر انہوں نے یہ کیا کہ تفتان بارڈر سے جتنے لوگ آئے اور مختلف جو ایئرپورٹ سے جو لوگ آئے ان کو ہم نے جو ہے نا پراپر ان کو ٹریس کیا, ان سے رابطہ کیا, کمیٹیاں بنائی. وہ سمجھ لیں کہ 1 مارچ سے لے کے ابھی تک جو ہے نا وہ ہمارے 26,718 لوگ جو ہے نا وہ باہر سے آئے, اور ہماری گورنمنٹ نے جو ہے نا وہ 716 کمیٹیاں بنا کے ویلیج کمیٹیاں بنائی اور ان تک اپروچ کیا. ان کو ان میں جن لوگوں کو میں علامات تھی ان کو ہم نے آئسولیشن وارڈ میں رکھا, ان کو کنٹینا وارڈ سینٹر میں رکھا, اور جو بہتر تھے ان کو بھی ہم نے ان کے گھروں میں جو ہے نا الگ سے رکھا. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو ہی پہلا پیشنٹ آیا تو گورنمنٹ آف آزاد کشمیر نے پورے آزاد کشمیر کو لاک ڈاؤن کر دیا, بڑا اسٹرکٹلی اس پہ کام کیا. اس وجہ سے ایک تو اللہ کا فضل ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ نے بڑے اسٹیپس دیے, اس وجہ سے ابھی تک بچت ہے. ایک مرتبہ پھر یہی وجہ ہمارے سامنے آئی ہے کہ صورتحال بہتر ہے, کیونکہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ زیادہ سختی سے اس پر عمل درآمد ہوا ہے. اچھا یہ بتائے گا راجہ اظہر اقبال صاحب کہ کچھ علاقوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اگر ان میں اس وائرس کی تشخیص ہے یا علامات موجود ہیں تو وہ جو ہیں ہسپتال جانے سے گریز کرتے ہیں, وہ اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ ہمیں کوارنٹائن کر دیا جائے گا, ہم باقی سب سے الگ ہو جائیں گے, تو وہ رپورٹ نہیں کر رہے اس معاملے کو. تو کیا آپ نے چھوٹے علاقوں میں, گاؤں میں کچھ ایسی کمیٹیز بھی مرتب کی ہیں جو اس تمام تر معاملے کا بھی جائزہ لے رہی ہوں؟
بالکل ایسے ہی ہے جی، کہ چونکہ ایک تو آزاد کشمیر انفارمیشن ڈپارٹمنٹ نے، پھر ہمارے مختلف پریس کلب سے، میڈیا ہاؤسز سے، آزاد کشمیر میں ہم نے اویئرنیس کمپین چلائی بڑی بھرپور انداز میں، اور پھر لوگوں کو یہ بھی ریئلائز کرانے کی کوشش کی کہ یہ جو پیشنٹ ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ کوئی اچھوت نہیں ہے کہ ہم ان کو باہر پھینک دیں یا ان سے دور بھاگیں، بلکہ ان سے اچھا برتاؤ ہونا چاہیے، ان کا علاج کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ لیول پہ ہم نے، جو میں نے پہلے بتایا کہ ہم نے ولیج لیول پہ کمیٹیاں بنائیں، اس کمیٹی میں ہر یونین کونسل میں اس کا سیکٹری ہوتا تھا، ایک پولیس کا بندہ ہوتا تھا، پٹواری ہوتا تھا، یہ ولیج جو ہیلتھ ورکر ہیں یہ ہوتی، اس وجہ سے یہ ہے کہ ہر بندے تک ہماری اپروچ ہوئی، موجود ہے۔ راجہ اظہر اقبال صاحب بہت شکریہ آپ کا، ڈی جی انفارمیشن AJK سے ہمارے ساتھ موجود تھے۔ رضوان ایک مرتبہ پھر یہی ہمیں وجہ ملی کہ صورتحال بہتر ہے، اس پر قابو پایا جا رہا ہے، کیونکہ لوگ جو ہیں عمل درآمد کر رہے ہیں SOPs پر، جو ہدایات ان کو دی جا رہی ہیں، اپنے آپ کو آئسولیٹ کر رہے ہیں۔ حالانکہ آزاد کشمیر میں جیسے آپ نے بھی کہا کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں باہر کے ممالک میں بھی رہتے ہیں، تو آنا جانا اور ٹرانسفر کا عمل زیادہ ہو سکتا تھا، لیکن لوگوں نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور صورتحال جو ہے انڈر کنٹرول ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، دنیا میں جہاں پر بھی یہ کنٹرول ہوتا ہوا یا کچھ بہتر ہے تو وہاں پر ایک ہی ریزن سامنے آ رہی ہے کہ عوام نے سماجی دوری، سماجی فاصلے یا جسمانی فاصلے کا جو ہے وہ خاص طور پر احساس رکھا ہے۔ ناظرین، یہی ہماری اس ٹرانسمیشن کا مقصد بھی ہے کہ آپ اس بات کا احساس کریں کہ اس کا صرف اور صرف فی الحال ایک ہی علاج ہے، اس سے بچا صرف ایک طریقے سے جا سکتا ہے کہ سماجی دوری کو آبزرو کیا جائے، محدود رہیے، محفوظ رہیے۔ یہیں پر ٹرانسمیشن شروع ہوئی تھی، یہیں پر جو ہے وہ فی الحال اس کا یہ چنک جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اپنی ٹرانسمیشن جاری رکھے گا۔ آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا بہت شکریہ۔